अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैशटैग सियासत और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, क्या कोई बहरान सर उठाने वाला है? सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद गहरा होने वाला है और इस सियासी रस्साकशी के बाइस मुआशी मसाइल भी गंभीर होने वाले हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस्तीफे देने का ऐलान करके सियासी जंग का तबल बजा दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हकीकी आज़ादी मार्च लेकर इस्लामाबाद गए थे और उनका दावा था कि इस्लामाबाद में हुक्मरानों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी जा पहुंचे और वहां हुक्मरानों से इस्तीफे लेने की बजाय अपने इस्तीफे देने का ऐलान करके वापस आ गए। इमरान खान साहब के इस्तीफों के बयान पर हिकमत अमली तय करने के लिए आज लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने अहम बैठक लगाई, जिसके बाद अता तर और अज़मा बुखारी मीडिया के सामने आकर कहा कि असम्बलियों की एक मुकर्ररा मुद्दत है जिससे पहले उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। पंजाब असेंबली की मुद्दत को हर हाल में अपनी तकमील तक इंशाल्लाह पहुंचाया जाएगा और इसके लिए जो हरबे भी इस्तेमाल करना पड़े वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तरीके अदम एतमाद के हवाले से आईनी इख्तियार जो गवर्नर का है कि वो वजीर आला को एतमाद के वोट लेने का कहे, ये दोनों ऑप्शन ज़ेरे गौर आए हैं। असेंबलीज का हक है, आईनी तौर पर उनका एक टेन्योर है और उस टेन्योर को खत्म नहीं किया जा सकता। हर महाज पर इसका मुकाबला करेंगे। इमरान खान साहब और उनके परवेज इलाही साहब के लिए मेरा बहुत मुखलसाना मशवरा है कि ना ये लॉलीपॉप है पंजाब असेंबली जो आपको खाने दी जाएगी और ना ये कोई अखरोट और बादाम है जिनको आप आसानी से घर बैठ के तोड़ लेंगे। इमरान खान ने इस्तीफे देने का ऐलान तो कर दिया, मगर सवाल यह है कि इस्तीफे देना क्या इतना ही आसान है? क्या पंजाब में काफ लीग का इत्तेहाद और परवेज इलाही जिनके साथ मुद्दत पूरी होने तक हुकूमत न गिराने के अहदो पैमा किए रखे थे, उन्हें मना लिया जाएगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान भी इस्तीफे देने के लिए राजी हो जाएंगे? क्योंकि इस्तीफों के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें सामने आना शुरू हो गई हैं, जबकि एक रुकन असेंबली इंजीनियर फहीम ने भी मुस्ताफी न होने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, सबसे बढ़कर इमरान खान साहब के पास दो महफूज पनागाहें हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। अगर यहां भी असेंबलियों से निकल जाएंगे तो फिर अगला पड़ाव कहां का होगा? क्योंकि विफाकी हुकूमत जहां तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के गिर्द मजीद घेरा तंग करने का मंसूबा बना रही है, वहीं मुतादिद और केसेस भी हैं जिनके तहत उन्हें गिरफ्तार किए जाने का खतरा उनके सर पर मंडला रहा। ऐसे में असेंबलियों से इस्तीफे देने का फैसला क्या दुरुस्त रहेगा या फिर तरीके इंसाफ की क़यादत के लिए यह खतरनाक भी साबित हो सकता है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हैशटैग सियासत को अपना वक्त दिया। देखा ही जाता है कि पहले मुशावरत होती है फिर फैसला होता है। ये पहली बार हुआ है कि पहले फैसला हुआ है फिर मुशावरत हुई है। दुरुस्त फैसला हुआ है आपकी जानिब से? देखिए इस तरह नहीं होता। जो चीजें होती है ना, बाकायदा मशावरत हुई है और मशावरत में सिर्फ ये मशावरत तो अभी जो हो रही है सिर्फ ये है कि हमने कब इस्तीफी देनी है, कब कौन सा एक्शन करना है, प्रोसीजर क्या है। डिसीजन तो कलेक्टिव हुआ है। जो खान साहब ने अनाउंसमेंट की है, ये पूरी पार्टी की जो हमारे सेंट्रल लीडरशिप है उसका कंबाइंड डिसीजन है। एक्ट बिल्कुल क्लियर है। खान साहब ने अकेले डिसाइड नहीं किया, मशावरत से किया है। अभी प्रोसीजर करना है। देखिए, ये है मैराथन, ये है शतरंज का गेम। हम कोई बच्चे नहीं है कि हम जो है कोई जज्बाती होकर बस जो सोचे भी नहीं और जो इक़दाम करें। हम कहेंगे नहीं, तकाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम टेंशन लेंगे नहीं, टेंशन देंगे नहीं। तो आप लोग डिसॉल्व करेंगे असेंबली या इस्तीफे देंगे? क्योंकि अभी जो फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है वो डिसॉल्व की तरफ जा रहे हैं, तौसीक की बात कर रहे हैं दोनों असेंबलीज की। डिसॉल्व करेंगे और अपने वक्त पे करेंगे। ठीक। और वक्त हम देखेंगे कि जो ज्यादा सुटेबल टाइम हो कि हम जो है ना सही मानों में अपना थोड़ा है वो सही मानों में जो है ना हम मार सके। ठीक है। असद कैसे असेंबली में, कौमी असेंबली में तो ऑलरेडी आप लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, वो मंजूर हुए हैं नहीं हुए हैं ये एक अलग कहानी है, लेकिन जब आप असेंबलियां तहलील करने की बात कर रहे हैं तो सेनेट से भी निकलेंगे आप लोग? देखो, मैं अभी वो बात नहीं करता। हमने कब कौन सा इक़दाम करना है वो हालात के मुताबिक और एक स्ट्रेटजी के तहत करेंगे। ठीक है। कोई काम नहीं करेंगे। हम हर सूरत में ये जो हुक्मरान है इस वक्त जो कि एक नाजायज तरीके से बैठे हैं
اور ایک سازش کے ذریعے آئے ہیں، اور اس وقت نہ اس سے ملک چلایا جا رہا ہے، نہ ملک سے گورننس چلائی جا رہی ہے، نہ ملک کی اکانومی سنبھالی جا رہی ہے، مہنگائی بالکل پیک پہ ہے، کوئی سسٹم سے چل نہیں رہا. ہاں انہوں نے اپنے کیسز ختم کی، نیب کا قانون ختم کیا. اسد کیسر صاحب اس وقت جو صدر پاکستان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر پاکستان ہے. جب آپ نے بھی مشاورت نہیں کی ہے سینٹ پہ تو صدر پاکستان سے مشاورت کی ہے کہ وہ بھی استعفیٰ دیں گے کہ وہ بھی نہیں ہوئی؟ وہ کیوں دیں گے؟ وہ کیوں دیں گے؟ وہ نہیں دیں گے، استعفیٰ نہیں دیں گے. اور جو بھی کچھ کریں گے ہم ایک بس میں آپ کو بتاؤں، ہم جو بھی گیم پلان کریں گے نا کیلکولیٹڈ ہو کے کریں گے. ان کو ہم سیاست سکھائیں گے. یہ ان کو خیال یہ ہے کہ جو ہے نا نئی سیاست میں ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے. اس کو سمجھ آئے گی کہ عمران خان کیسے پالیٹکس کرتا ہے. ٹھیک ہے اسد کیسر صاحب، آپ تو سیاست پہ پرانے ہیں. ظاہرہ خان صاحب نے بھی 22-24 سال کی 26 سال کی سٹرگل ہے ان کی، یہاں تک پہنچے ہیں. تو جس نظام کے خلاف آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جس کو کرپٹ کہہ رہے ہیں، جب آپ اسمبلی تحلیل کریں گے اس نظام پر آپ کو پھر مشاورت کرنی پڑے گی اپوزیشن سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے. کیا وہ کریں گے؟ وہ جو قانون کے مطابق ہے وہ تو ہم ڈیفینیٹلی کریں گے. قانون کو ہم تو جو بھی کریں گے وہ قانون اور آئین کے اندر کریں گے. ہم جو قانون کے ہمارے پیرامیٹرز ہے اس کے اندر ہم سب کچھ کریں گے. اور اسی الیکشن کمیشن کے نیچے کریں گے، اسی الیکشن کمشنر کے ساتھ کریں گے جس پہ آپ متعدد بار آپ کی جو قیادت ہے وہ الزام لگا چکی ہے، باعث ہونے کی بات کر چکی ہے. دیکھو اخلاقی طور پر تو ابھی بنتا یہ ہے کہ خود ریزائن کریں اگر اس میں کوئی شرم و حیا ہے، اگر کوئی اخلاقی، کیونکہ اتنا جو پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی نے اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور مسلسل اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی بھی احساس ہو تو اس کو ریزائن کرنا چاہیے. نہیں، آپ لوگ پریشرائز کریں گے الیکشن کمیشن کو یا الیکشن کمشنر کو کہ وہ استعفیٰ دے دے الیکشن کمشنر؟ ہم نے ہر صورت میں فیئر اینڈ فری الیکشن مانگنا ہے. ہمیں وہ الیکشن ہو جو انصاف کی بنیاد پہ ہو، فیئر اینڈ فری ہو، کسی کے ساتھ جو ہے نا انصافی نہ ہو. پھر عوام جانے، اس کی مینڈیٹ جانے، عوام جس کو مینڈیٹ دے وہی جو ہے نا آ کے حکومت کرے. اسد کیسر صاحب، اگر یہی الیکشن کمشنر رہتے ہیں، ہم ایک طرف سے بالفرض ہم یہ بات بھی کر لیتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہو جائیں گے، اسمبلی تحلیل ہو جائیں گی، آپ لوگ بات چیت کر کے ٹیکر بھی لے آئیں گے، تو جو نتائج سامنے آئیں گے، آپ کی قیادت جو الزام لگا رہی ہے، ریگنگ کا الزام لگاتے رہے ہیں، مان لیں گے آپ لوگ وہی نتائج جو اسی سیم سسٹم سے آ رہے ہیں جس کے آپ خلاف کھڑے ہیں؟ دیکھو ابھی جو ہماری ضمنی انتخابات ہوئے آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ریگنگ کا پلان بھی کیا، پورا سسٹم ہمارے خلاف چلا، لیکن اللہ کی کرم سے جو عوام ہمارے ساتھ نکل پڑی ہے اور جو اس میں اس وقت جو ہے نا جس طرح ہمارے ورکر پبلک جس طرح انہوں نے علاقہ مقابلہ کیا ضمنی انتخابات میں، اس کے پاس تمام سٹیٹس ہو ان کے ساتھ، اس کے باوجود ہم نے الیکشن جیتا. تو ہمیں اللہ کی ذات پہ اور اپنے پارٹی کے ورکر پہ یہ ابھی یقین ہے کہ اس کا ایکسپیرینس بھی ہے اور اس کو سمجھ ہے کہ الیکشن چوری کیسے بچائی جا سکتی ہے. تو ہم تمام قانونی اور جو ہمارے پاس وہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات کریں گے اور حالات کا مقابلہ کریں گے. اگر یہ کرنا بھی چاہے فراڈ الیکشن میں تو انشاءاللہ فراڈ نہیں کریں گے. اسد کیسر صاحب، آپ لوگ حکومت میں تھے اور پی ڈی ایم سڑکوں پہ تھی، ان کا بھی سیم مطالبہ تھا، آپ لوگوں نے نہیں مانا ہے. اب آپ لوگ 7 مہینے سے باہر ہیں، وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں اور اب آپ کو الیکشن چاہیے. دونوں محاورے میں بول دیتی ہوں، آپ اس میں سے چوز کر دیں کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، یا پھر دیر آئے درست آئے. نہیں دیکھیں، ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے یہ کیا، ہم لانگ مارچ مولانا فضل الرحمان نے 2 دفعہ کیا، ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ہم نے بلکہ الٹا فیسیلیٹیٹ کیا، ان کے ساتھ انگیج کیا. مسلم لیگ نون اور بلاول بھٹو جو ایک ڈرامہ مارچ انہوں نے بنایا اور ادھر سے آئے اور اس کو کتنا کہاں ملی اور اس کو کہا گیا کہ تم بہت بڑے لیڈر بن جاؤ گے. وہ کہا ہو کہ جو ہے نا اس سے جو چیز نکلی وہ کام پہ ٹھنکے نکلی. مطلب یہ کہ ہم نے تو کبھی ان کے راستے رکاوٹ نہیں ڈالی، ہم نے تو جمہوری اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی لیے جو ہے نا کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. لیکن جس طرح انہوں نے کیا، ہماری لانگ مارچ کو شاید ایسا محسوس کر رہے تھے کہ شاید کوئی دہشت گرد آ رہے ہیں، کوئی جو ملک پہ کوئی حملہ ہو رہا ہے اور ایسا انوائرمنٹ کا خود بھائی ہمیں سیاسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، قانون کے اندر، آئین کے اندر ہم اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کیا یہ ہمارا آئین ہمیں حق
ٹھیک اسد کیسے صاحب، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے، ادھر وے تحلیل کریں گے، استعفیٰ دیں گے، آپ لوگ کشتیاں نہیں جلا دیں گے؟ عمران خان صاحب تو آلریڈی، بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب نے بڑی تنقید کی ہے عدالتی نظام پہ، تو آپ لوگ اپنی کشتیاں نہیں جلا دیں گے؟ عمران خان صاحب کا شیلٹر ہے، کے پی کے شیلٹر ہے، پنجاب شیلٹر ہے، اس طرح تو کھل کے گورنمنٹ اگر کھیلے گی تو آپ لوگوں کے پاس تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ فکر نہ کریں، ہم ٹائم پہ اقدامات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر تو ہو رہے ہیں، پہلے تو یہ کنفرم کر دیجئے کہ ہو بھی رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہے ہیں حکومت کے ساتھ؟ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے؟ تو آپ بظاہر جب جلسوں میں جاتے ہیں اسد قیصر صاحب، تو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں بظاہر حکومت کو، آپ کو چاہیے الیکشن، لیکن آپ کے 26 تاریخ کا جو جلسہ ہے اس میں وائس چیئرمین کے بعد اعظم سواتی صاحب آ جاتے ہیں، لیکن نشانہ کہیں اور ہوتا ہے۔ آپ تنقید جو ہے وہ الیکشن کی آڑ میں اداروں پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ مذاکرات ان سے ہی چاہ رہے ہیں، کہیں اور سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم حکومت سے مذاکرات، دیکھو ابھی تو ہم مذاکرات کی کوئی بات نہیں کر رہے۔ اچھا، کسی سے بھی نہیں کرنی؟ کسی حلقے سے نہیں کرنی؟ اسمبلی ادھوری ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات کروں، لیکن ہر اسمبلی جو ہے نا وہ 5 بجٹ پاس کرتی ہے۔ اس اسمبلی نے بجٹ پاس کیے، اس کا ٹینیور ویسے ہی ختم ہو چکا، یعنی 5 بجٹ یہ اسمبلی پاس کر چکی ہے، چھٹا بجٹ اس کا مینڈیٹ آتا نہیں ہے۔ اور مجھے بتاؤ کیسے یہ اسمبلی جو ہے نا چھٹا بجٹ پیش کرے گا کہ اس کا ٹائم بھی نہیں ہے، اور یہ کس کو بجٹ دے گا؟ یہ الیکشنئرنگ بجٹ دے گا جو کہ امپلیمنٹیبل بھی نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نئی اسمبلی آئے، نئی حکومت آئے اور وہ نئی بجٹ پیش کرے۔ تو اسد قیصر صاحب، نئی حکومت ظاہر ہے آپ مانگ رہے ہیں، آپ الیکشن مانگ رہے ہیں، ہم آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، تو اس کے لیے تو آپ کو کہیں نہ کہیں بات چیت تو کرنی پڑے گی نا۔ اگر حکومت سے نہیں کریں گے تو کہیں اور بات چیت کرنی پڑے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات بالکل نہیں ہو رہے، کہیں پر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج تک تو نہیں ہو رہے، ہم نے بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن، ٹائم ہمارے ساتھ طے کرے، ایجنڈا پہ لے کے آئے۔ اب الیکشن کے لیے جو ہے نا اس پہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، اس میں پھر جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کریں گے۔ ٹھیک ہے اسد قیصر صاحب، جاتے جاتے مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ لوگوں کا آنے والا لاہے عمل کیا ہے؟ تاریخ دے رہے ہیں آپ اسمبلی تحلیل کرنے کی؟ کوئی فائنلائز ہوئی ہیں چیزیں؟ نہیں ابھی تک تو، میرے خیال میں آج بیمار تھا تو نہیں آیا میٹنگ میں، ابھی میٹنگ ہو تو مجھے ابھی اس کی آپ تک باتیں تو پہنچ چکی ہوں گی نا؟ سر آپ تک باتیں تو پہنچ چکی ہوں گی، انفارمیشن تو آ چکی ہوں گی؟ ابھی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو ادھر سے ہو کے آیا ہوں، تو میرے چونکہ آپ کے ساتھ ٹائم تھا تو میں اس لیے ابھی میں نے وہ نہیں لیے، خبر نہیں لی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسد صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنا موقف پیش کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بات چیت ہماری فی الحال کسی سے نہیں ہو رہی ہے، اور الیکشن کی اگر بات نہیں مانی جاتی تو یہ بات چیت ہوگی بھی نہیں۔ ایک بریک لیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنے پینل کو انٹروڈیوس کروائیں گے۔ ویلکم بیک۔ اس وقت ملکی سیاست میں ہیجان برپا ہے، استعفے، انتخابات، جوڑ توڑ، مفاہمت اور اقتدار کے لیے چالے چلنے کے گٹھ جوڑ عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ لاہور سیاسی میچ کا کھڑا بن چکا ہے۔ دونوں بڑے گروپس مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اپنے اپنے اتحادیوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ تحریک انصاف نے جہاں اسمبلیوں سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، وہیں اداروں پر دباؤ بڑھانے کی پالیسی بھی اپنا لی ہے۔ آج فواد چودھری نے پریس کانفرنس کے دوران اعظم سواتی کی گرفتاری پر عدلیہ سے سوال کیا اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کا بیان بھی دیا، ساتھ ہی ساتھ ایک الزام بھی عائد کر دیا۔ اعظم سواتی صاحب کی دوبارہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ان کا بیٹا جو ہے اس کا روتے ہوئے فون آیا ہے عمران خان صاحب کو کہ اعظم سواتی کو کل پولیس مقابلے میں قتل کروا دیا جائے گا۔ ہم صوبائی اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں اور دونوں صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے۔ جمعے کے دن پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور ہفتے کو خیبر پختونخوا کی اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے، اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ ماضی میں مریم نواز، رانا ثناءاللہ اور سردار لطیف کھوسا عمران خان صاحب سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ دونوں صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو دونوں صوبوں میں اپنی اپنی حکومتیں گرا دیں۔ الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن۔
वो सभी वफाकी वुज़रा और रहनुमा जो इमरान खान साहब को असम्बलियां तहलील करने का चैलेंज देते नजर आते थे, आज असम्बलियां बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी भी मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। काफ लीग के वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही इस वक्त दोनों फरीकैन के लिए मेन टारगेट हैं। अगर तो परवेज इलाही साहब जरदारी साहब से दोबारा मिठाई खा लेते हैं तो शायद बाजी पलट जाए। अलबत्ता मौजूदा सियासी माहौल में इस्तीफे देने और असम्बलियां बचाने में किस सियासी जमात के पास क्या कार्ड्स हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहला रजा साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है रियाज फतेहाना साहब ने। जबकि लीगल एडवाइस क्या हो सकती है, क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करेंगे। शहला साहिबा, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। आप लोग जब पीटीएम की शक्ल में अपोजिशन में थे और इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो आपका भी यही मुतालिबा था कि इलेक्शन कराओ, जो आज इमरान खान साहब का मुतालिबा है, तो फिर आज आप इस मुतालिबे से भाग क्यों रहे हैं? हम तो नहीं भाग रहे, लेकिन हम ये समझते हैं कि इमरान साहब पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को उन्होंने चैलेंज कर दिया था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है उसके लिए मसला था। दोस्त ममालिक भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहे थे, तो उनके लोगों ने साथ छोड़ दिया। हमारे साथ लोग खड़े हुए। अगर इनका काम, अगर ये आप लोगों की बातचीत चल रही है लोगों से जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें आ रही हैं शहला साहिबा? अब मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन अगर ये पंजाब को और केपी डिसॉल्व भी कर देंगे तो नेशनल असेंबली और सिंध तो डिसॉल्व नहीं होगा ना। फिर अगर ये सिस्टम कह रहे हैं कि हम इस करप्ट निज़ाम से बाहर आना चाहते हैं तो वहाँ पे तो इनकी हुकूमत है और फिर जीबी में भी इन्हीं की हुकूमत है और आजाद कश्मीर में भी ज़ाहिर है वहाँ पर उसकी वो ऑप्शन वो यूज नहीं कर रहे शहला साहिबा अभी। तो हम अपने ऑप्शन यूज करेंगे। पहली बात तो ये है कि वो इस्तीफे मांगने आए थे और खुद इस्तीफे दे रहे हैं, लेकिन ये भी एक ढोंग है। आज सिंध में जो है उनके एमपीएज ने जो है टाइप्ड इस्तीफे अपने पार्लिमानी लीडर को जमा कराए थे, तो असेंबली में क्यों बैठे थे? आपने तो सोच लिया इस निजाम से निकलेंगे ना आते। ठीक है शहला साहब, साथ ही रहेगा रियाज फतेहाना साहब। वाकई ये सवाल तो है कि आप लोग इस्तीफे मांग रहे थे और इस्तीफे देने की बात पे कायल हो गए और फिर वहां से चले गए। आपको लगता है कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया है जो खान साहब ने फैसला किया है? जज्बात में तो नहीं बह गए? फरवा साहबा, इस बात से ये बात साबित हुई है कि हम इक़्तिदार के पीछे नहीं भाग रहे, हम असूलों के साथ खड़े हुए हैं, हम बावकार सियासत कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के मुफाद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। और ये जो पीडीएम की जमातें हैं, कभी ये 3 जमातों ने लॉन्ग मार्च किया, इस बात पर हम इनको रोका भी नहीं कि हमें जल्दी इंतखाबात चाहिए। फिर उन्होंने अभी आपने सुनवाया भी सही, आपने दिए भी तो नहीं ना, इंतखाबात दिए भी तो नहीं जल्दी। जी मैंने अर्ज किया ना, कोई एंड तो नहीं हो गया था। इन्होंने फिर 2 नंबरी की और हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की। सिंध हाउस में आपने देखा कि वो कैद खाना बना हुआ था। और जो गैर इखलाकी, एक सियासत हम इखलाकियात के साथ करना चाहते हैं, एथिक्स और वैल्यूज के साथ। अगर पॉलिटिक्स ना हो तो डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचता है, अवाम का इत्मीनान खो जाती हैं असम्बलियाँ और सियासी निज़ाम। जिसकी एक मिसाल आज आपके सामने है कि इनकी दोनों हुकूमतें वफाकी सूबाई थी। 17 जुलाई को हमने 75% रिजल्ट लेकर पंजाब की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और हकीकी हुकूमत को हम लेकर आए जिस वक्त हमारी है। 16 अक्टूबर को इंतखाबात हुए तो आपने देखा कि वहां पे अगेन हमने कोई 80% 75%। अभी आप लोग करने क्या जा रहे हैं फतेहाना साहब? क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन है। इस्तीफे देने की बात करके निकल गए, फवाद चौधरी साहब कह रहे असम्बलियां तहलील करने की तौसीक की है। आप लोगों के दिमाग में प्लान क्या है, चल क्या रहा है, कोई तारीख है भी कि नहीं? देखें, अब फ्राइडे को, जुमे को पार्लिमानी पार्टी पंजाब असम्बली का इजलास होगा, हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा का होगा। उसमें हम तौसीक और सबको इत्माद में लेंगे अपने अरकान सूबाई असम्बली को। उसके बाद वज़राए आला उनको आइन अख्तियार देता है कि वो जब चाहें असम्बली को डिसॉल्व कर दें और उसको रोका नहीं जा सकता।
ٹھیک اور جیسے ہی دونوں وزرائے اعلیٰ لکھ کر ایڈوائس بھیجیں گے دونوں اسمبلیاں ٹھیک ہے ابھی بھیجیں گے. شعلہ رضا صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی, ابھی بھیجیں گے. فتح صاحب کہہ رہے ہیں ابھی ہم غور و خوض کر رہے ہیں, بات چیت چل رہی ہے, آپشنز موجود ہیں. آپ لوگوں کے پاس بھی تو آپشنز موجود ہیں, آپ کس پہ غور کر رہے ہیں؟ گورنر راج لگائیں گے, بات چیت سے روکیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہم اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں. یہ اصولوں کی سیاست ہے کہ اپنے ملک کے سسٹم کو آپ کہیں کہ ہمارے ہاں سائفر آیا, اب اس سے کھیلنا ہے اور منٹس تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں, اور پھر جب آپ دیکھیں کہ آپ کے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو آپ اپنے اداروں کو نشانہ بنائیں, اپنے جو ہے آرمی چیف کو جو ہے میر جعفر اور میر صادق کہیں, پھر اس کے بعد کہیں کہ ان کو بلائیں سیاست میں کہ ہمیں بچا لیتے, اور ان سے کہیں کہ آپ ہمیں بچائیں اور یہ سارا سسٹم صحیح کریں گے, چور ڈاکو آپ کو کیا کریں گے. تو یہ اصول ہیں آپ کے. اچھا تو پھر یہ آپ کے اصول ہیں پنجاب کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص جس نے ایک دن میں ایک کی مٹھائی کھائی, دوسرے دن دوسرے کو اس حد تک نیچے کر دیا کہ اس کی نیپیوں تک پہنچ گیا, اور تیسرے دن وہ آپ کا وزیر اعلیٰ بن گیا. یہ اصولوں کی سیاست ہے. اور اب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جو بات کی سندھ ہاؤس میں, تو جناب ہم نے ان سے ووٹ نہیں لیا آپ کے ڈر سے, کیونکہ آپ غیر مہذب لوگ ہیں, غیر سیاسی ہتھ کنڈے کرتے ہیں. وہ آ کے سندھ ہاؤس میں پروٹیکشن لی تھی انہوں نے, اور صحیح لی تھی. آپ نے سندھ ہاؤس پہ بھی حملہ کیا, اور خواتین جو تھیں ان کے گھروں کے باہر آپ نے محاصرہ کیا. یہ ہے آپ کے اصولوں کی سیاست کہ آپ کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہر طرح کی غیر اخلاقی حرکت کریں گے. تو مجھے اصول نہ بتائیں فتیانہ صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی ان کے ساتھ جو اتحادی تھے ہمارے ساتھ آئے, جو ان کے لوگ تھے ان سے ہم نے جو ہے وہ ووٹ نہیں لیا. اور ابھی بھی یہ دیکھیں گے عمران صاحب سیاسی آدمی نہیں ہیں, جب وہ صرف میں کے آدمی ہیں, سیلف سینٹرڈ, کہ وہ اپنے آپ سے باہر نہیں نکلتے. انہوں نے جب اعلان کیا تھا لانگ مارچ کا, اپنے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا تھا. جو جہاں تھا لیڈر وہ حیران رہ گیا تھا. اور پرسوں بھی جو انہوں نے یہ کیا ہے, وہ ایک ایریل وزٹ کر چکے تھے. ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ 12,000 پولیس والوں کے ساتھ صرف یہ لوگ آئے ہیں, اور لانگ مارچ کی حالت وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا, بالکل اسی طرح جیسے وہ کہتے تھے جتنے ڈسٹرکٹ ہیں ان کو میں صوبے بنا دوں گا, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ نا صدارتی نظام ہونا چاہیے, اور اس طرح وہ اپنے طور پہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ وہاں سے وہ بنی گالا بھی نہیں جا سکے دوبارہ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ان کی اپنی چوائس تھی شعلہ صاحبہ کہ انہوں نے بنی گالا جانا تھا, لاہور گئے, یا کے پی جانا تھا, لاہور گئے وہ. جی پتہ ہے ہمیں, اس سے پہلے بھی وہ لاہور ہی گئے وہ, تو انہیں بہت سارا سب کچھ سوچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کس چیز میں ان کا فائدہ ہے, کس میں نہیں. رہی بات اعظم سواتی کی, تو اعظم سواتی ہوں, شہباز گل ہوں یا کچھ ہو, ان کی زبان, ان کی سب باتیں پوری قوم سن رہی ہے, دیکھ رہی ہے. اور قوانین ان کے دور میں بنے ہیں کہ فوج پہ بات کرنے پہ کیا ہوگا, صحافیوں پہ پابندی پیکا. ٹھیک ہے شعلہ صاحبہ اسی سے کنٹینیو کریں گے. میرا سوال کر رہے ہیں اصولوں پہ تو رہیں, میرا سوال تو وہیں پر ہے. میں دوبارہ آپ سے یہ سوال کروں گی, لیکن مجھے راجہ عامر صاحب کی جانب جانا ہوگا. راجہ صاحب میرا جواب یہ جواب ہے کہ یہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں دونوں میدان میں ہیں. ٹھیک ہے راجہ عامر صاحب, آپ نے گفتگو تو سن لی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو استعفوں کا معاملہ ہے, اگر اسمبلیوں سے استعفے دیے جاتے ہیں, یا فار انسٹنس اگر دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں, بلوچستان اور سندھ سے استعفے دیے جاتے ہیں, تو کوئی آئینی بحران حکومت کے لیے پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل, اگر تو اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں تو پھر آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 60 ڈیز میں دوبارہ الیکشن کرانے ہیں, اور یہ کوئی بائی الیکشن نہیں ہوں گے, یہ صوبائی اسمبلیوں کے جنرل الیکشنز ہوں گے جو کہ 5 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں اگر صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن پہلے ہو جاتا ہے
اور پھر چند ماہ بعد نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے. تو آپ کے علم میں ہے پاکستان کی اکنامک کنڈیشن یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ 20-22 ارب روپے ایک الیکشن پہ لگا دی 22.5 ارب روپے بالکل جی، اور پھر دوسرے الیکشن پہ لگا دیا جائے. اور ایسی صورتحال میں جو انٹرم گورنمنٹس آئیں گی اس کا تو ایک پیریڈ فکس ہے آئین میں. تو پھر کیا سپریم کورٹ کے پاس جایا جائے گا کہ جی اب اس کو کوئی ایکسٹینشن دی جائے انٹرم گورنمنٹس کو کہ دونوں الیکشن ساتھ ہوں؟ تو آئی بلیو کہ ڈیفینیٹلی ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کھڑا ہو سکتا ہے. اور اگر ریزگنیشنز آتے ہیں تو تب بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کھڑا ہوگا کہ جب بجٹ میں پاس ہونا ہے تو بجٹ میں صوبائی اسمبلیوں میں آپ کو ایک 51% بندے چاہیے. نہ کے پی میں اپوزیشن کے پاس ہوں گے، نہ میں سمجھتا ہوں پنجاب میں ہوں گے. وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے کہ بجٹ پاس نہیں ہو سکے گا. تو بظاہر یہ کافی کرائسس آ رہا ہے کہ جو کہ الٹیمیٹلی لگتا ہے کہ جنرل الیکشن ملک بھر میں ہی اس کا واحد حل ہوگا. ہو جائے گی انسٹیبلٹی. ٹھیک ہے راجہ عامر صاحب ساتھ ہی رہیے گا. بریک آنے سے پہلے ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بریک سے واپسی پر اس کو بھی ڈسکس کریں کہ کیا کیا آپشنز حکومت کے پاس موجود ہیں اور کیا کیا اپوزیشن کے پاس موجود ہیں اور کیا کوئی ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے یا پھر نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پینل میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلا رضا صاحبہ موجود ہیں، جبکہ پی ٹی آئی سے ریاض فتیانہ صاحب موجود ہیں اور ماہر قانون جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں. شیلا صاحبہ آپ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آپ کنٹینیو کر لیں پھر میں آپ سے سوال کرتی ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ عمران صاحب کو بالکل اپنی بات کو سمجھانا نہیں آ رہا یا وہ خود نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کرپٹ نظام سے باہر نکل رہے ہیں. تو جب آپ کو الیکشن کمیشن پہ بھی اعتماد نہیں ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کے ہی لگانی ہے، تو اسی نظام کے تحت الیکشن ہوں گے. اور ایسا نہیں ہے، کشمیر کا بھی رزلٹ بلدیاتی دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ جو ہے 2/3 میجورٹی لیں گے. اسی طرح سے پارلیمنٹ بنے گی. اب تو یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی اس طرح سے مدد کی جائے کہ شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی جو ایک دوسرے کے مخالف لڑا کرتے تھے حلقے میں، وہ آپ کے پاس بٹھا دیے جائیں. اب اس طرح نہیں ہوگا. فواد جیسے ایک آدھ لوگ رہیں گے جن کو کوئی پارٹی لے نہیں رہی تو وہ اپنا وزن رکھنے کے لیے وہیں پہ چیخ رہے ہیں. تو اب یہ نہیں ہوگا. خود جو ہے وہ شاہ محمود کی بیٹی نے کہا کہ میں نے تو احسان کیا، میں نے ٹکٹ لیا کیونکہ کوئی لے ہی نہیں رہا تھا. جب یہ سن رہا تھا کہ اسمبلی میں نہیں جانا تو سسٹم تو یہی رہے گا، ایسا تو نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کرنا ہے، کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. انہیں کوئی بات کہنی تھی اور انہیں یہ بات کہہ دی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ریزائن کرنے سے چینج تو کچھ نہیں آئے گی نا. اسی نظام میں آپ دوبارہ آئیں گے. یہ تو خواہش آپ کی پوری نہیں ہو سکتی کہ آپ صدر ہو جائیں. اور حکومت کے پاس تو آپشن ہے، گورنر راج کا بھی آپشن ہے. اور میں تو سیدھی ایک بات سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ غیر سیاسی عمل ہے. ایک آدمی کی حکومت جو ہے ایک جماعت کی، وہ بالکل آئینی طریقے سے گئی ہے، اس کو وہ ہر کورٹ آف لا میں چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن انہیں اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا. تو ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح سے موسٹلی ہم پارلیمنٹ آتی ہے، ان کو تو خیر بنا کے دی گئی تھی. ٹھیک ہے شیلا صاحبہ. فتیانہ صاحب یہی سوال میں آپ سے کر رہی ہوں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے، اور ظاہر ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، اگر آپ تحلیل کریں گے تو آپ اس پہ بات چیت کریں گے باقی جماعتوں کے ساتھ، یا اس پر بھی ڈیڈ لاک ہی ہے؟ فروہ صاحبہ گزارش الیکشن ریفارمز تو اسمبلی میں ہوں گے. پاکستان کی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، انسانی حقوق اور آئین کی بالادستی پر. اس میں کوئی انا کا ایشو نہیں ہے. ہم آج بھی پی ڈی ایم اور کی تمام جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پر آنے کو تیار ہیں. ملک اور قوم کے مفاد میں آئیں، ہم مل کر بیٹھیں. چاروں صوبائی اسمبلیاں اور نیشنل اسمبلی کے
انتخابات کی تاریخ کا تعین کریں، الیکشن کمیشن کو تبدیل کریں، ضروری قانونی اصلاحات اگر کرنا چاہتے ہیں الیکشن کے سلسلے میں وہ کریں. ایک وسیع تر قومی مفاد میں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں تاکہ ملک میں جو شدید سیاسی اور پھر معاشی بحران ہے اور ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اس کو بچایا جا سکے. اس کے لیے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. اور اگر یہ اس بات پہ نہیں آتے تو پھر ہمارے تو کئی کارڈ ہمارے پاس ہیں، ہم نے تو چند کارڈ اوپن کیے ہیں. ابھی اگلے مرلے میں ہم دونوں صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے. پنجاب اور خیبر پختونخوا آئین کے مطابق 90 ڈیز میں 90 دن کے اندر انتخابات کا انعقاد ضروری ہے. اگر اسمبلی توڑی جائے، اگر مدت پوری کر کے ٹوٹے پھر 60 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے تو حالات آپ کے سامنے ہیں. ٹیسٹر ہم لگا چکے ہیں. شرح صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. فتح صاحب شاید she wants to comment on something. شرح صاحبہ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کبھی پولیٹیکل پارٹیز کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان سے بات کریں. جن کو اعظم سواتی نازیبا الفاظ کہہ رہے ہیں ان سے ہی بات کرنا چاہتے تھے. ہم نے ان سے بات کی کوشش کی. اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں. الیکشن میں آپ جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ الیکشن ریفارمز چاہتے تھے تو وہ سڑک پہ تو نہیں ہوں گی. شرح صاحبہ ابھی بھی گنجائش ہے بات چیت کرنے کی آپ کی طرف سے؟ ایک منٹ ہمارے پاس ہر وقت آپشن ہے. ان کو نہیں آنا، اسمبلی میں آئیں. الیکشن ریفارم سڑک پہ نہیں ہوں گی، اسمبلی میں ہوں گی، پاس ہوں گی اسمبلی سے. سیکنڈ یہ کہ جو الیکشن کمیشن یہ الیکشن کرائے گا اس پہ انہیں اعتماد ہے. تھرڈ یہ کہ مجھے ان سے یہ بات دوبارہ سے پوچھنی ہے، بار بار پوچھنی ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دیں، اللہ کے واسطے صرف یہ بتا دیں کہ آپ اگر کوئی جواز کے بغیر کوئی وزیر اعلیٰ اگر اسمبلی توڑتا ہے وہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے. جواز کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کی حکومت ہے، یہ چیلنج بھی ہو سکتی ہے. بات آپ کی حکومت ہے، یہ کھیل تو نہیں ہے کہ آپ کے میں نہیں کھیلا بھائی میں نے لوڈو پاڑ دی ہارنے پہ. تو یہ چیلنج بھی ہو سکتی ہے. اس پہ آپشن پہ بھی غور کریں. عامر عباس صاحب اس پہ بھی غور کریں. ٹھیک ہے شعلہ صاحبہ، آپ نے آپشنز دی ہے لیکن اس پہ جواب کیا ہے؟ کیا سوچتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ ایک جواب لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے شعلہ رضا صاحبہ نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو یہ کورٹ میں چیلنج بھی ہو سکتی ہے. تو ہمارے پاس راجہ عامر صاحب آپ موجود ہیں، آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ظاہر ہے 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج بھی لگانا مشکل ہے، آپ کو دلیل دینی پڑے گی. ویسے ہی جیسے آپ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو دلیل دینی پڑے گی، کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا. دونوں چیزوں پہ ذرا نظر ڈال دیں. ہاں جی، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسمبلیاں یہ جو استعفے لیے جا رہے ہیں، اگر تو وزیر اعلیٰ کے پاس اس بڑی تعداد میں استعفے آ جاتے ہیں کہ جو سمپل میجورٹی سے بھی زیادہ ہے، تو وہ اس کو ایک ویلڈ ریزن بنا سکتا ہے کہ جی اس کو دیکھیے. اور پھر وہ باقی حالات جو ہیں کہ ایسے حالات میں گورنمنٹ نہیں چل سکتی کہ جب میجورٹی پارٹی اور ان کی کولیشن پارٹی، اور پرٹیکولرلی اگر آپ کے پی میں دیکھیں تو کے پی میں یہ ہوگا کہ جی اگر اس بڑی تعداد میں استعفے آ گئے، کیونکہ دوسری سائڈ پہ اگر 40 کے 45 ممبران ہیں تو پھر اسمبلی پرفارم نہیں کر سکتے. تو اس کو بھلے سے کورٹ میں تو کسی بھی چیز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، بٹ اس میں کیونکہ وزیر اعلیٰ کا ڈسکریشن ہے، وزیر اعلیٰ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسمبلی نہیں چل پائے تو مشکل ہے کہ کورٹ اس میں انٹرفیئرنس کرے. لیکن ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ پنجاب اسمبلی میں پچھلے 4 مہینوں سے ایک سیشن آن ہے. سیشن آن ہونا دیکھیے نا، آئین کا آرٹیکل 169 ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ اس کو کسی بھی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی اور دیگر بھی فیصلے آ چکے ہیں. تو اسمبلی کی جو بھی پروسیڈنگز ہیں کورٹ میں ان کو نہیں چیلنج کیا جا سکے گا. ٹھیک ساتھ ہی رہے گا. راجہ صاحب مجھے بتائیں، فتح صاحب آپ لوگوں کے پاس اب کیا آپشن موجود ہے؟ کیونکہ جس نظام کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اسی نظام سے آپ الیکشن مانگ رہے ہیں، اور اگر الیکشن ہوں گے تو اسی نظام کے تحت ہوں گے، اسی الیکشن کمیشن کے تحت ہوں گے، اسی الیکشن کمشنر کے تحت ہوں گے. گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم آفر کر رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ایک دن مقرر کر لیں انتخابات کا،
اور پاکستان بھر میں قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ایک ہی روز انتخابات ہوں تاکہ اخراجات بھی کم ہوں اور قوم کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ ہم دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، وہ صوابدیدی اختیار ہے وزیر اعلیٰ کا، جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ جب اسمبلیوں کے استعفے آ چکے ہوں گے، نان فنکشنل ہوں گی، تو آبویسلی بڑا مضبوط جواز بنتا ہے اسمبلیاں توڑنے کا۔ اور 90 ڈیز میں الیکشن ہوگا، جس مین کہ مارچ میں آپ کے انتخابات ہو جائیں گے دونوں صوبائی اسمبلیوں میں، نئی حکومتیں ہماری بن جائیں گی 2/3 اکثریت سے۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ 5 مہینے کی حکومت رکھ کے یہ کیا کریں گے؟ اور بالآخر 10 اگست کو 2018 میں اوتھ ہوا تھا، تو 10 اور 11 اگست کی درمیانی رات 12 بجے ان کی اسمبلیاں بالآخر وفات پا جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی۔ تو آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں 9 مہینے بعد الیکشن ہو، 8 مہینے بعد ہو، آپ لوگ ویٹ کر لیں؟ نہیں، اگر یہ کسی بات پہ نہیں آتے، اس صورت میں بات کر رہا ہوں، تو پھر ہماری 2 صوبائی حکومتیں ہوں گی اور یہ انتخابات لڑ رہے ہوں گے اور ہم انتخابات انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ان کو سمجھ جائے گی کہ یہ حماقتیں کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا بہت اپنا وجود رکھیں، بالکل ہی فارغ نہ ہو جائیں۔ ہم نہیں چاہتے بالکل ہی اپوزیشن ملک میں نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اپوزیشن ہمارے سامنے رہنی چاہیے اسمبلیوں کے اندر، تو ورنہ یہ سارے فارغ ہو جائیں گے۔ اس لیے انہیں ہماری اس آفر کو اپنے ایک ہوپ سمجھتے ہوئے تسلیم کر لینا چاہیے۔ عوام ان کے سخت خلاف ہے، پاکستان کے تمام طبقات ان کے خلاف ہیں۔ آپ نے گفتگو تو تمام میں اس کو ریپلائی کرنا چاہتی ہوں، اور عامر عباس صاحب نے مشکل آسان کر دی کہ اگر بڑی تعداد میں استعفے آ جاتے ہیں تو اسمبلی تحلیل کرنے کا جواز ہو جاتا ہے۔ اب استعفے لے آئیں یہ لوگ، لگ پتہ جائے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں استعفے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کسی دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بھی اسمبلی توڑے۔ تو کشمیر میں اس وقت یہ جب اتنی اونچائی پہ ہیں، کل بلدیاتی الیکشن کا رزلٹ بھی ان کے سامنے ہے، پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں لی ہیں، اور میں ان کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ سندھ کو، بلوچستان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اسمبلیاں توڑیں، آپ وفاق کو مجبور نہیں کر سکتے اسمبلیاں توڑیں۔ رہی بات آپ کے ضمنی الیکشن کی، تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب وقت وہ نہیں ہے۔ ڈسکا میں بھی چوری پکڑی گئی تھی، اور ابھی بھی آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، ہم بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، آپ کے لوگ استعفے نہیں دیں گے۔ شعلہ صاحبہ جاتے جاتے یہ بتا دیں، پنجاب میں آپ لوگ جوڑ توڑ کر رہے ہیں کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ اطلاعات یہ ہے کہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، نون لیگ اپنا کام کر رہی ہے، پی ٹی آئی اپنا کام کر رہی ہے، اس کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں دیکھیں ذرا کس میں کتنا ہے دم۔ ٹھیک ہے شعلہ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ ہمارے ساتھ رانا صاحب بھی موجود ہے، بہت شکریہ، آپ نے بھی اپنا وقت دیا، اور جو ماہر قانون نے اپنی رائے دی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ بہت قیاس آرائیاں ہو رہی تھی۔ تو عامر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، استعفوں کا یہ معاملہ ہے، استعفوں سے شروع ہوا تھا، پہلے ایک بیانیہ بنایا گیا اور وہ بیانیہ تھا امپورٹنٹ حکومت کا، اس کے بعد ہم استعفوں کے بات سنتے آئے، اور اب یہ معاملہ ہے کہ 26 تاریخ کو جب عمران خان صاحب پنڈی میں انہوں نے قدم رکھا تو استعفوں کی ہی بات کی، لیکن اب کی بار استعفے لینے کی بات نہیں کی بلکہ استعفے دینے کی بات کر کے چلے گئے۔ اور ایسے میں عوام بھی پوچھ رہے ہیں، سپورٹرز بھی پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ نے یہ کیا کیا ہے اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اس پر بھی سب کی نظر ہے۔ البتہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ فروا وحید کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔